नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जलीला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल तिरयाकुल क्लब सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान करीम में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इस क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का लफ्ज़ जो मुतवफ़ी इस्तेमाल हुआ आपके सामने मौजूद है, इसका क्या मानी बयान किया है। क्योंकि जब हम ये दलील देते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है, कुरान पाक खुद इस बात का मुसद्दिक़ है। जैसे कि मैं कल भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने लफ्ज़ रफ़ा पर बहस की थी, जो कि सूरह निसा की आयत नंबर 158 में लफ्ज़ मौजूद था। उसकी मैंने कुरान करीम से बेशुमार दलाइल आपके सामने फराहम किए थे कि कुरान करीम ने किन मानों में लफ्ज़ रफ़ा इस्तेमाल किया है। आज हम आपके सामने लफ्ज़ मुतवफ़ी का मुकदमा लेके हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुरान करीम की ये आयत रख रहा हूँ, इस क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़ी का इलैया। ये देखें तर्जमा नीचे गैरमदी देवबंदी आलिम साहब का है। वो ये तर्जमा करते हैं कि जिस वक़्त अल्लाह ने फरमाया ए ईसा बेशक मैं तुम्हें वफ़ात देने वाला हूँ, अब इसमें भी मानी वफ़ात देने वाला हूँ मौजूद है। तो फिर ये किस तरीके से कहते हैं कि ये तवफ़ी का मानी पूरा पूरा ले लेना, जिस्म समेत ले लेना है, जबकि यहाँ पे देवबंदी आलिम साहब का तर्जमा तुम्हें वफ़ात देने वाला हूँ मुराद है, लिखा हुआ ये तर्जमा है। अच्छा, इसके अलावा फिर वो जब उनको हम ये दलील देते हैं तो फिर कहते हैं जी आपके मिर्ज़ा साहब ने ये मानी बयान किया है। तो बंदा उनसे कहे कि क्या आपके लिए मिर्ज़ा साहब हुज्जत हैं? अगर कहें जी हमारे लिए नहीं, हम आपको इल्ज़ामी तौर पे आपके अकाबरीन का हवाला दे के आप पर इत्माम हुज्जत कर रहे हैं कि आपके अपने अकाबरीन ने ये मानी बयान किया है। तो उस बात का मैं तज़किरा करने से पहले मैं आपके सामने कुरान करीम से ही इसकी मिसाल फराहम करता हूँ कि कुरान करीम ने तवफ़ी के कितने मानी बयान किए हैं और कौन कौन से किए हैं। ये सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 42 में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें अल्लाह ताला क्या बात बयान फरमाता है ये आपके सामने मौजूद है। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा, कि अल्लाह ही जानों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ करता है और जानों को और उन जानों को भी जिनकी मौत उनके सोने के वक्त नहीं आई। तो गोया यहाँ पर तवफ़ी के दो मानी बयान किए गए हैं, एक ही न मौतिहा यानी मौत के वक्त और दूसरा फ़ी मनामिहा उसकी नींद के वक्त। तो गोया तवफ़ी के दो मानी बयान किए गए हैं, एक मौत और दूसरा नींद। तो नींद और मौत दोनों में ही कब्ज़ रूह का मानी आता है, कब्ज़ जिस्म का मानी नहीं आता। तो नींद कहाँ पे मानी मुराद लिया जाएगा, कहाँ पर आएगा और मौत कहाँ पर आएगा, इस बात की भी वजाहत कुरान करीम में ही मौजूद है। ये जैसा कि सूरतुल अनाम की आयत नंबर मैं आपके सामने 60 रख रहा हूँ, इसमें अल्लाह ताला ने यह बात बयान फरमाई है, ये आपके सामने मौजूद है। वह हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैली, और वही है जो तुम्हें रात को अपने कब्जे में ले लेता है। तो गोया यहाँ पर तवफ़ी का मानी नींद आया है। नींद क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे लैल का करीना मौजूद है। लैल का या नोम का करीना किसी जगह मौजूद हो तो वहाँ पर तवफ़ी का मानी नींद आएगा। जहाँ पर लैल और नोम का करीना मौजूद नहीं होगा वहाँ पर तवफ़ी का मानी मौत आएगा। और जहाँ पर लैल का करीना आएगा वहाँ पर भी तवफ़ी का मानी कब्ज़ रूह आएगा, कब्ज़ जिस्म का नहीं आएगा। तो जब हम ये कुरान करीम से ही दलाइल फराहम करते हैं तो इसके जवाब में फिर कहते हैं कि जी आपके अपने मिर्ज़ा साहब ने इसका मानी ये बयान किया है कि मैं तुझे पूरी नेमत दूंगा। तो आइए हम मिर्ज़ा साहब के ही तर्जमा देख लेते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने किस जगह पे ये बानी बयान किया है कि मैं तुझे पूरी नेमत दूंगा। तो ये आपके सामने किताब मौजूद है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 620 है, बराहीन अहमद जैसा चाहरम है। इसमें ये नीचे बकिया हाशिया दर हाशिया नंबर 3 है। ये आपके सामने इल्हाम मौजूद है, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का वराफ़ी को इलैया। इसके तर्जमे में मिर्ज़ा साहब ये लिखते हैं मैं तुझको पूरी नेमत दूंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा। तो ये तर्जमा मुखालफिन कहते हैं कि जी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने यह तर्जमा किया कि मैं तुझको पूरी नेमत दूंगा। लेकिन मिर्ज़ा साहब का मुकम्मल अकीदा वो बयान नहीं करते कि मिर्ज़ा साहब ने इस तर्जमे के बारे में क्या बात बयान फरमाई है। ये मिर्ज़ा साहब की ही किताब है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 14 है, सफ़ा नंबर 271 है, किताब अय्यामुस सुलह है। इसमें हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने इस बात की वजाहत की है कि जो बराहीन अहमदिया हिस्सा चाहरम सफ़ा 620 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द अव्वल में तवफ़ी का मानी पूरी नेमत देने का किया है, उसकी वजाहत क्या हजूर फरमाते हैं। हजूर खुद ही ये वजाहत फरमा रहे हैं कि इस जगह याद रहे कि मैंने बराहीन अहमदिया में गलती से तवफ़ा के मानी एक जगह पूरा देने का किए हैं, जिसको बाज़ मौलवी साहिबान बतौर एतराज़ पेश किया करते हैं, मगर ये अमर जाए एतराज़ नहीं। मैं मानता हूँ कि यह मेरी गलती है, इल्हामी गलती नहीं।
میں بشر ہوں اور بشریت کے عوارض مثلا جیسا کہ سہو اور نسیان اور غلطی یہ تمام انسانوں کی طرح مجھ میں بھی ہیں، گو میں جانتا ہوں کہ کسی غلطی پر مجھے خدا تعالیٰ قائم نہیں رکھتا، مگر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنے اجتہاد میں غلطی نہیں کر سکتا۔ خدا کا الہام غلطی سے پاک ہوتا ہے، مگر انسان کا کلام غلطی کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ سہو و نسیان لازمہ بشریت ہے۔ یہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اپنی ہی کتاب ایام الصلح میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ میں نے جو براہین احمدیہ میں ترجمہ کیا ہے پوری نعمت دینے کا، وہ میں نے غلطی سے کیا ہے اور حضور نے اس کی تردید کر دی۔ تو اس لیے ایک ترجمہ جو مخالفین پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ معنی کیا ہے، وہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ حضور نے خود اس کی تردید کر دی ہے۔ تو اب چلتے ہیں دوسرا ترجمے کی طرف جو مخالفین پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے ایک اور بھی ترجمہ کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 23، سراج منیر کتاب ہے۔ اس میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام یہ لکھ رہے ہیں، براہین احمدیہ کا وہ الہام یعنی یا عیسیٰ انی متوفی کا جو 17 برس سے شائع ہو چکا ہے، اس کے اس وقت خوب معنی کھلے ہیں، یعنی یہ الہام حضرت عیسیٰ کو اس وقت بطور تسلی ہوا تھا جب یہود ان کو مصروف کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور اس جگہ بجائے یہود حنود کوشش کر رہے ہیں، اور الہام کے یہ معنی ہے کہ میں تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا۔ دیکھو اس واقعہ نے عیسیٰ کا نام اس عاجز پر کیسے چسپاں کر دیا ہے۔ اب مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے تو یہاں پہ موتوں سے بچاؤں گا معنی کیا ہے، جبکہ اسی الہام میں یہ موجود ہے اس کا ترجمہ کہ ایسی ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا۔ اس میں لعنتی موت اور ذلیل موت سے بچانے کی نفی ہے، طبعی موت سے بچانے کی نفی نہیں ہے۔ اب اس الہام کی تشریح مرزا صاحب نے ایک اور مقام پہ بھی کی ہے۔ میں اس پر بھی جانے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے کہ یا خدا تجھے قتل سے بچانا، اے خدا اس بندے کو قتل سے بچانا، تو اس کو یہ دعا دینا کہ تمہیں قتل سے بچانے کی دعا دے رہی ہے، اس میں موت کی نفی نہیں ہے بلکہ قتل کی نفی کی جا رہی ہے، طبعی موت کی نفی نہیں کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر پوری کر کے تمہیں طبعی موت دے، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کر کے تمہیں طبعی موت دے۔ تو یہی معنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے کیا ہے کہ میں تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا، اس کا یہ معنی ہے، طبعی موت کی نفی نہیں ہے۔ اب اسی الہام کی اسی ترجمے کی تشریح حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام اپنی کتاب ضمیمہ براہین احمدیہ سپنجم میں کرتے ہیں، جو روحانی خزائن جلد اول صفحہ نمبر 362 کی تحریر ہے۔ اس میں حضور لکھتے ہیں، اس جگہ اس نقطوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن شریف میں یہ آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیک الیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں تھی، مگر براہین احمدیہ حصص سابقہ میں یہ آیت میرے حق میں نازل کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کی نسبت یہود کا یہی عقیدہ تھا کہ ان کی روح خدا کی طرف نہیں اٹھائی گئی، یہی عقیدہ مخالفین قوم کا میرے حق میں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے، اس کی روح خدا تعالیٰ کی طرف نہیں اٹھائی جائے گی۔ ان کے رد کے لیے خدا تعالیٰ مجھے فرماتا ہے کہ بعد موت میں تیری روح اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور جو یہ فرمایا انی متوفی کا، اس میں ایک اور پیشگوئی مخفی ہے، اور وہ یہ ہے کہ توفی زبان عرب میں اس قسم کی موت دینے کو کہتے ہیں جو طبعی موت ہو، بذریعہ قتل یا صلیب نہ ہو، جیسا کہ علامہ زمخشری نے اپنے تفسیر کشاف میں زیر آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا یہ تفسیر لکھی ہے، انی ممیتو کا حتف انفکا، یعنی میں تجھے طبعی موت کے ساتھ ماروں گا۔ پس چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ میرے قتل اور صلیب کے لیے بھی وہ کوشش کی جائے گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کی گئی، اس لیے اس نے بطور پیشگوئی مجھے مخاطب کر کے یہی فرمایا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اس میں یہی اشارہ تھا کہ میں قتل اور صلیب سے بچاؤں گا، اور ظاہر ہے کہ میرے قتل اور صلیب کے لیے بہت کوششیں ہوئیں، جیسا کہ میرے قتل کے لیے علماء قوم نے فتوے دیے، اور ایک جھوٹا مقدمہ پھانسی دلانے کے لیے میرے پر بنایا گیا، جس میں مستغیث پادری ڈاکٹر مارٹن کلارک تھا، اور من جملہ گواہوں کے مولوی ابو سعید محمد حسن بٹالوی صاحب تھے۔ اور یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے پھر اس قتل کے مقدمے کی بڑی پوری تفصیلی روایات لکھ کے آگے یہی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس صلیبی موت سے، قتل کی موت سے اور ذلیل موت سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ تو یہی معنی کی حضور نے وضاحت کی۔ اور یہ قتل کے مقدمے کے بارے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اپنی کتاب البریہ میں، جو روحانی خزائن جلد 13 کی کتاب ہے، اس میں بڑی تفصیل سے اس بات کی وضاحت کی کہ کس طرح حضور پر قتل کے مقدمے بنائے گئے، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کر کے ان کو وہاں سے باعزت بری کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ
دوسرا ترجمہ جو کہتے ہیں کہ لانتی موت سے بچانا، خود مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ موت سے بچاؤں گا، وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اصل بات چھپاتے ہیں کہ حضور نے وہاں پر کیا معنی بیان کیا، جیسا کہ میں آپ کے سامنے اصل کتاب سے ثبوت فراہم کر چکا ہوں۔ اب ایک اور ترجمہ بیان کرتے ہیں جی مرزا صاحب، ایک اور معنی متوفی کا بیان کرتے ہیں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 49 کتاب کشتی نوح میں حضور لکھتے ہیں کہ اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور اس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا۔ اب یہاں پہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے توفی کا ایک اور معنی کیا ہے جس کا معنی ہے متوفی کا معنی عیسیٰ پیدا ہو گیا۔ اب یہاں پہ کسی جگہ پہ بھی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے توفی کا معنی یہ نہیں کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا، یعنی پیدا ہونا نہیں کیا، بلکہ حضور جہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں، الہام لکھ رہے ہیں، یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافی کا الیہ ویائل الذین تبعوا کا فوق الذین کافروا الی یوم القیامہ۔ اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافی کا الیہ یہ ترجمہ نہیں ہے نیچے لکھا ہوا، بلکہ حضور لکھتے ہیں کہ اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور اس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا۔ اگر ان سے کہا جائے کہ کیا اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا، تو کیا پھر یہ معنی بنے گا یا عیسیٰ وہ پیدا ہو گیا، انی متوفی کا وہ پیدا ہو گیا، ورافی کا الیہ وہ پیدا ہو گیا، وجاعل الذین وہ پیدا ہو گیا، اتبعوا کا پیدا ہو گیا، فوق کا پیدا ہو گیا، الذین پیدا ہو گیا، کافروا پیدا ہو گیا، الہ پیدا ہو گیا، یوم القیامہ پیدا ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا، بلکہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اس الہام میں یہ بات بیان کی ہے کہ اس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا ہے، کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بھی عیسیٰ ابن مریم کے نام سے مخاطب کر کے مخاطب کیا ہے۔ پھر حضور لکھتے ہیں جس کے روح کا نفق صفحہ 496 میں ظاہر کیا گیا۔ یہ روحانی خزائن براہین احمدیہ حصہ اول، روحانی براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ 496 میں یہ موجود ہے، جو روحانی خزائن جلد اول میں یہ آپ کو مل جائے گا۔ اب اس میں جو یہ معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا، توفی کا معنی ہے، یہ صرف اور صرف دروغ گوئی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی ہی تصنیف سے لفظ متوفی کا معنی دکھاتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے توفی کا کیا معنی بیان کیا ہے۔ یہ سامعین کرام آپ کے سامنے تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، یہ جلد نمبر 3 ہے، سورۃ آل عمران ہے، صفحہ نمبر 77 ہے۔ اس میں یہی آیت موجود ہے، یہ نیچے آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے، دیکھیں نیچے آیت موجود ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور پھر عزت کے ساتھ اپدر اٹھانے والا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں توفی کا معنی موت دینے والا ہوں۔ اب اس میں حضرت مرزا یہ دیکھیں نیچے حوالہ بھی موجود ہے، ازال اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 423 میں یہ جناب ترجمہ موجود ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ بھی ترجمہ موجود ہے، یا وفات دوں گا، اب اس میں یہ کامل اجر دوں گا، اس کی حضور نے ویسے ہی تردید کر دی ہے، جیسے کہ پوری نعمت دینے کا کیوں اس کی حضور نے تردید کر دی ہے۔ یہ دیکھیں براہین احمد جیسے چاہ رہا ہوں، وہی صفحہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا، اس میں ایک اور بھی یہ بھی تھا، اجر دوں گا، اس کی حضور نے خود ہی تردید کر دی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں وفات دوں گا ترجمہ موجود ہے۔ اب اس کے علاوہ آگے یہ دیکھیں، اگر آپ تفسیر اس میں یہ دیکھیں 77 سے لے کے 160 تک اسی آیت کی تشریح موجود ہے۔ اس میں حضور نے مختلف مقامات سے، وہ مختلف حضور کی کتابوں سے وہ توفی کا معنی اکٹھے کر کے ایک جگہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ کافی زیادہ معنی بیان کرنے کے بعد پھر یہ حوالہ دیا گیا ہے، ازالہ اوہام روحانی خزانہ جلد 3 صفحہ 606 تا 609 حاشیہ۔ اب یہ اس میں معنی بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اس میں پھر ایک اور بھی آگے وضاحت یہ موجود ہے کہ انی متوفی کا یعنی میں تجھ کو مارنے والا ہوں، انی ممیت کا یعنی میں تجھ کو مارنے والا ہوں۔ یہ حضرت علی ابن طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنی ہے انی ممیت کا یعنی میں تجھ کو مارنے والا ہوں۔ تو یہ آگے ساری وضاحت موجود ہے، کسی بھی جگہ بھی حضور نے اس ترجمے سے روح گردانی نہیں کی ہے، انکار نہیں کیا، بلکہ حضور تو اسی ترجمے کو فوقیت دیتے ہیں، یہی ترجمہ مسند اور قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب اس کے بعد حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 602 پر اس لفظ توفی کے بارے میں بڑا زبردست قسم کا چیلنج دیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، توفی کے لفظ کی نسبت اور نیز الدجال کے بارے میں 1000 روپیہ کا اشتہار۔ اب یہ اگر آگے آپ دیکھیں تو اس میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے بڑی زبردست طریقے سے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ توفی کا معنی جو یہ کرتے ہیں کہ جسم سمیت آسمان پر جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے، اور یہ لغات کے بھی خلاف ہے۔ یہ حضور آگے یہ لکھتے ہیں کہ مگر ایسے معنی کرنا ان کا سراسر افطرا ہے۔ قرآن کریم کا عموماً التزام کے ساتھ اس لفظ کے بارے میں یہ محاورہ ہے کہ وہ لفظ قبض روح اور وفات دینے کے معنوں پر ہر یک جگہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہی محاورہ تمام حدیثوں اور جمیع اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے۔ جب سے دنیا میں عرب کا جزیرہ آباد ہوا ہے
اور زبان عربی جاری ہوئی ہے، کسی قول قدیم یا جدید سے ثابت نہیں ہوتا کہ توفی کا لفظ کبھی قبض جسم کی نسبت استعمال کیا گیا ہو، بلکہ جہاں کہیں توفی کا لفظ کو خدا تعالیٰ کا فعل ٹھہرا کر انسان کی نسبت استعمال کیا گیا ہے وہ صرف وفات دینے اور قبض روح کے معنی پر آیا ہے، نہ قبض جسم کے معنوں میں۔ کوئی کتاب لغت کی اس کے مخالف نہیں، کوئی مثل اور قول اہل زبان کا اس کے مغایر نہیں، غرض ایک ذرہ احتمال مخالف کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم سے یا کسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اشعار و قصائد و نظم و نثر قدیم و جدید عرب سے یہ ثبوت پیش کرے کہ کسی جگہ توفی کا لفظ خدا تعالیٰ کا فعل ہونے کی حالت میں جو روح کی نسبت استعمال کیا گیا ہو وہ بجز قبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی پر بھی اطلاق پا گیا ہے، یعنی قبض جسم کے معنوں میں بھی مستعمل ہوا ہے، تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر اقرار صحیح شرعی کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروغ کر کے مبلغ 1000 روپیہ نقد دوں گا اور آئندہ اس کی کمالات حدیث دانی اور قرآن دانی کا اقرار کر لوں گا۔ ایسا ہی اگر مولوی آئیے آگے پوری وضاحت موجود ہے۔ تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے تو توفی کے بارے میں 1000 روپیہ کا چیلنج بھی دیا ہوا ہے، تو اس لیے مخالفین جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب تو توفی کا خود کوئی اور معنی بیان کرتے ہیں، یہ سراسر افطراء ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ صرف اور صرف دروغ گوئی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سامعین کرام آپ کے سامنے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے تراجم جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے توفی کے کئی معنی بیان کیے ہیں، یہ صرف جھوٹ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں حضور کی ہی کتب سے یہ میں نے حقیقت کھول دیا ہے، تو اس لیے جب بھی کوئی مخالف آپ کے سامنے مرزا صاحب کی کتاب سے کوئی اس طرح کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کرے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مرزا صاحب نے اس کی توضیح بیان کی ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اگر بنائنی ہم جیسا چہارم سے یعنی روحانی خزان جلد اول سے پیش کرے تو آپ اس کی تردید دکھائیں ایام الصلح سے، اگر وہ روحانی خزان جلد 19 کے کشتی نور صفحہ 49 سے دکھائے تو آپ دکھائیں کہ وہاں پر معنی بیان نہیں کیا گیا، ترجمہ نہیں کیا گیا۔ اگر وہ آپ کو کتاب سے دکھائے روحانی خزان جلد 12 سے دکھائے تو آپ نے اس میں یہ دکھانا ہے کہ مرزا صاحب نے یہاں پر لانتی موت سے بچانا نہیں کیا، جو سراج منیر کی تحریر ہے تو وہاں پر حضور نے لانتی موت سے بچانے کا معنی کیا ہے، طبعی موت سے بچانے کا معنی نہیں کیا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناگہانی موت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہوئی ہے، اپنی امت کو یہ سکھایا، تو کیا جب ناگہانی موت سے پناہ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے کیا خدا ناگہانی موت سے بچانا، تو کیا اس میں طبعی موت سے بچانے کی دعا کی جا رہی ہوتی ہے یا ناگہانی موت سے یعنی ایکسیڈنٹ کی موت سے یا اچانک مار جانے سے یا کوئی اس طرح، تو اس طرح اس کی موت کی نفی ہے، ناگہانی موت کی نفی ہے، طبعی موت کی نفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے توفی کا کیا معنی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مصیبتوں مشکلات سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا حافظ و ناصر ہو۔ آپ سب کو رمضان کا پہلا روزہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ رمضان کا ہم حق ادا کرنے والے ہوں، جس طرح رمضان کا کما حق و حق اللہ تعالیٰ اس کا ادا کرنے والے ہم بنے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے ہی ہو۔ اپنی دعاؤں میں خاکسار کو لازمی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔